अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने तशरीह का तरीका सीखा कि तशरीह किस तरह करते हैं और पहले बंद की तशरीह भी की, और मैंने आपको गाइडलाइन दी बंद नंबर 2 के तशरीह करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने वो लिख ली होगी और उसकी मशक ज़रूर की होगी। चलें एक दफ़ा मैं आपको बंद नंबर 2 की भी तशरीह पढ़कर बता देती हूँ ताकि आपको और इससे रहनुमाई मिल सके। बंद नंबर 2 है, ये गुलशन में फूलों की रंगी कतारें बखेरी हैं किसने चमन में बहारें, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। मैंने बताया था सबसे पहले हम हवाले सुखन लिखते हैं। चूँकि हमने एक तो ये कि हमने पहले बंद में लिख लिया तो इस वजह से नहीं लिखा, और दूसरी बात ये हो सकती है कि इस बच्ची ने या बच्चे ने हवाले सुखन लिखना भूल गया हो, अगले में इसने लिख दिया है और पहले में ये भूल गया, तो आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। इसने सबसे पहले हरे लोअत लिख लिया, चलिए गलती हो गई। अब देखिए इसके अंदर कौन से इसने लफ्ज़ चुने, रंगी रंग बरंगी, चमन बाग। अब करते हैं इसकी नसर। ये गुलशन में फूलों की रंगी कतारें और चमन में बहारें किसने बखेरी हैं, बेशक मेरे अल्लाह ने। अब इसकी तशरीह देखें तो तशरीह है तशरीह तलब बंद में। अब हम किस तरह कह सकते हैं, ज़ेर तशरीह बंद में या तशरीह तलब बंद में। हफीज़ुर रहमान गाज़ी अल्लाह की नेमतों के बारे में बता रही हैं, मसलन दरख्त, फल, फूल, पौधे वगैरह। अब ये सारी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। हमने और भी बहुत सी नेमतें हैं, लेकिन जो इसमें ज़िक्र हुई उनमें कौन कौन सी आती हैं, दरख्त, फल, फूल वगैरह, ठीक है। तो उसके बारे में आपने डिटेल से बताना है। अब जब आगे हम इसको बयान करते हैं तो हम कहते हैं दरख्तों से हमें साया मिलता है, पौधों से हमें फल और सब्जियां मिलती हैं, फूलों पर तितलियां और मक्खियां आती हैं जो कि उसका रस चूसती हैं, और रस से क्या होता है, उनके रस चूसने से हमें शहद मिलता है, वो शहद बनाती है और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से हम फ़ायदा उठाते हैं। बेशक अल्लाह बहुत कुदरत वाला है। बाग में हम सुबह चहलकदमी करते हैं जिससे हमें तरोताज़गी का एहसास होता है। ये बहारों की बातें जब आएंगी तो आपने उसके अंदर ये सारी बातें करनी है कि बाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनसे हमें क्या क्या फ़ायदा हासिल होता है। जब हम सुबह चहलकदमी करेंगे, एक तो हम तरोताज़गी महसूस करेंगे और दूसरा हम पूरा दिन एक्टिव और तंदुरुस्त रहेंगे। दरख्तों पर परिंदे घोंसला बनाते हैं। बहारों के आने से हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाता है जिससे दिल को खुशी होती है। चलें अब बंद नंबर 3 की तरफ आते हैं। देखिए इसी तरह आपने मार्कर से खूबसूरत से पहले बंद लिखना है, उसके बाद हवाले सुखन की तरफ आना है। बंद नंबर 3 है कि चांद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हवाले सुखन, जो कि है नज़म का नाम, हम शायर का नाम हफीज़ुर रहमान गाज़ी। अब हरे लुगत इसमें कौन सा आयत है, चांद, चांद, सूरज, स्याही के पर्दे, ठीक है। सूरज, आफताब, चांद, कमर, और स्याही के पर्दे आप लिख सकते हैं रात। अब इसकी नसर देखिए, ये चांद और सूरज और स्याही के पर्दे किसने बनाए हैं और उठाए हैं, बेशक मेरे अल्लाह ने। हमने उसको खोल के एक दफ़ा जुमले की सूरत में लिख दिया ना उसके मानी हमने लिखे ना कुछ और, लेकिन हमने उसको जुमले की सूरत में लिख दिए। अब मफहूम में हम क्या करेंगे, उसका मानी लिख देंगे मुश्किल अल्फाज का, जैसे कि स्याही के पर्दे। चांद और सूरज का तो हर एक को पता होता है, तो हमने लिखा है ये चांद और सूरज बनाने वाला और रात को दिन में बदलने वाला मेरा अल्लाह है, ठीक है। स्याही के पर्दे उठाना, वो भी मतलब निकल आया। अब तशरीह की तरफ आए। रात को हमें चांद से रोशनी मिलती है और दिन को सूरज हमें हरारत पहुंचाता है। सूरज ना होगा तो रोशनी बिल्कुल भी नहीं होगी, हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। आप सूरज के इधर फ़वाइद भी लिख सकती हैं कि सूरज से फसलें पकती हैं, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, इससे हरारत मिलती है, ये विटामिन डी का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इसी तरह अल्लाह ने रात हमारे आराम के लिए बनाई है। अगर रात ना हो तो हम आराम नहीं कर सकते और अगले दिन के लिए तैयार भी ना हो कि हम काम कर सकें। हम पूरा दिन थकावट महसूस करेंगे अगर हम रात को आराम नहीं करेंगे, नींद भी नहीं आएगी। कुछ लोग पूरा दिन सोकर और रात को गेम्स में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन उनका अगला दिन किसी भी काम के लिए फ़ायदे में नहीं आता, बहुत थके हुए महसूस करते हैं और ऐसे ही लोग तन्हाई का शिकार होते हैं। मुआशरे में ऐसे लोग कुछ काम भी नहीं कर सकते, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए रात आराम के लिए बनाई। हमें रात को आराम करना चाहिए और दिन को काम करना चाहिए।
جب دن کو کام کریں گے تو رات کو اچھی اور بھرپور نیند آئے گی، جبکہ پورا دن سونے سے نیند بھی آپ کی پوری نہیں ہو سکے گی۔ نیز اگلے دن کام کرنے کے قابل نہ ہوں گے اور ہمیں نیند آئے گی، تھکان دور نہ ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ اس کو مارکر سے لکھیں، ٹھیک ہے؟ بے شک آسمان اور زمین، یہاں پہ قرآن پاک کی آیت ہے تو ہم اس کو ترجمہ اس کا لکھیں گے ایک تو، اور دوسرا اس کو انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے، کیونکہ یہ اہم چیز ہے نا۔ قرآن پاک کی آیت یا حدیث آپ ہمیشہ انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے، اور کوشش کریں کہ اس کو مارکر سے خوبصورت سے خوش خطی کر کے لکھیں۔ اب آتے ہیں بند نمبر 4 کی طرف۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سب سے پہلے حوالے سخن آ گیا، یہاں پہ آتا ہے سخن، یہ نہیں آئیں گے۔ نظم کا نام حمد اور شاعر کا نام کیا ہے؟ حفیظ الرحمن غازی۔ اس کے اندر دیکھیں حل لغت کون سے ہیں؟ فلک، پہلا ہے فلک، شب، ستارے۔ فلک کا لکھا آسمان، ستارے نجوم، نجم بھی آپ لکھ سکتی ہیں کیونکہ یہ قرآن پاک میں ہے سورۃ النجم، تو اس کے مطابق نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ چلے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ رات کو چمکتے ستارے اللہ نے ہمارے دل کو لبھانے کے لیے بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پورا مفہوم ہو گیا، جو مفہوم اس کے اندر نثر نہیں لکھی، یہ نثر ہے، مفہوم اس کا آئے گا۔ فلک پر سجائے ہوئے ستارے اور رات کو لبھاتے ہوئے تارے ہمارے خدا نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ رات کی خوبصورتی کو بڑے دلچسپ انداز میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہر چیز پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور رات کے وقت چاند اور تارے مل کر آسمان کی زینت بنتے ہیں، جیسے کالی چادر پر موتی بکھیر دی ہوں۔ کتنی خوبصورتی سے وہ بیان کر رہا ہے کہ رات کے وقت ایسا لگتا ہے کہ ایک کالی چادر ہے جس کے اوپر سفید موتی بکھیرے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ جب ہم ایسے خوبصورت اور حسین منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ رات اور آسمان ہمارے دلوں میں جاگ جاتا ہے، اس کا یعنی کہ اس کی اہمیت جاگ جاتی ہے، ہم اس کو بہت زیادہ ایک پرجوش انداز میں انجوائے کرتے ہیں۔ رات کو آسمان پر چمکتے ستارے خدا کی واضح دلیل اور نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک خدا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کو بنانے میں کوئی اور ہوتا، مفہوم ہے یہ کہ اگر کوئی اور اس کو بناتا تو تم دیکھتے کہ یہ درہم برہم ہو جاتا پورا نظام۔ آپ یہ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں نا، کتنی اچھی کوٹیشن اور حوالہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت ڈھونڈیں اور لکھیں کہ اگر زمین اور آسمان کے بنانے میں کوئی اور معبود ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اب آتے ہیں بند نمبر 5 کی طرف۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ آپ ہمیشہ اس کو مارکر سے لکھیں گے کیونکہ یہ ہم بند کا بتا رہے ہیں کہ یہ بند ہے۔ یہ بند کی یا کسی بھی شعر کو لکھنے کی ایک ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، اس علامت کو ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اب آگے آتا ہے حوالہ سخن، یہ ہے نظم کا نام، شاعر کا نام۔ نظم کے نام میں آپ نے لکھ دیا ہم، اور شاعر کا نام میں آپ نے لکھ دیا حفیظ الرحمن غازی۔ آپ کی لکھائی کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں پہ آپ لکھائی کی غلطیاں کریں گے وہیں سے آپ کے نمبر ڈیٹیکشن ہونا شروع ہو جائے گی۔ املا آپ کی بہت بہتر ہو۔ اس کے بعد آتا ہے حل لغت۔ کوئل پرندہ ہے اور نغمے ترانے، ٹھیک؟ چلتے ہیں آگے تشریح اور مفہوم کی طرف۔ اس کے اندر مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے موسم اور پرندے بنائے، کائنات میں ہر زیرو اسی کی بیان کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ کائنات میں ہر چھوٹی چیز یا بڑی سب اللہ نے بنائی ہے۔ خوبصورت موسم، اب موسموں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 موسم بنائے، سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم ہر موسم کو خوب اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ہر موسم الگ الگ اور منفرد انداز لیے ہوئے ہیں۔ موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں تو نظارہ بہت دلکش لگتا ہے۔ اب دیکھیں
بہار کے موسم کو اس نے بیان کرتے ہوئے کیا کہا ہے کہ اس کے اندر پھول کھلتے ہیں تو نظارہ بہت دلکش ہوتا ہے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آ جاتی ہے، ہر طرف رونق ہو جاتی ہے، پرندے خوشی سے گیت کرتے ہیں، جھومتے ہیں، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور واقعی میں جب ہم صبح کے وقت اٹھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے پرندے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ہر جاندار، ہر زیرو اپنی ایک زبان میں، اپنی ایک ان کی لینگویج ہوتی ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب ہمارے دل اور دماغ پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ یہاں پہ لکھتے ہیں حوالہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ترجمہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بند نمبر 4 ہے، دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لکھائی میں اور مارکر سے لکھا ہوا ہے جو کہ بہت اچھا امپریشن ڈال رہا ہے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ جب آپ نے حوالے سخن لکھنا ہے تو آپ نے اسی طرح خوبصورت ہیڈنگ ڈالنی ہے اور نظم کا نام، شاعر کا نام درمیان میں لکھ کر آگے آپ سمپل مارکر سے لکھ دیں، یا آپ یہ پین سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جن بچوں کو ابھی پریکٹس نہیں ہے، پریکٹس کرنے کے بعد پھر وہ کوشش کریں کہ مارکر سے لکھیں، لیکن اس سے پہلے آپ پین سے لکھیں۔ حمد باری تعالیٰ اور حفیظ الرحمن غازی۔ جب آپ اس طرح ایک خوبصورت انداز میں پیپر میں بھی لکھیں گی تو آپ کو مارکس گیننگ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حل لغت۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گی الفاظ اور معنی، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اوپر لکھنا ضروری ہوتا ہے، الفاظ اور معنی۔ ہراس، ڈر، خطرہ، خوف۔ اب مفہوم دیکھیں، ہمیں بھوک اور پریشانی اور خطرے کی حالت میں اللہ کی ذات بچاتی ہے۔ اب تشریح کی طرف آئیں تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب آپ حوالہ لکھیں گی تو اس کے اندر شعر بھی آ سکتا ہے، حدیث بھی آ سکتی ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی آ سکتی ہے، جو کہ آپ کو لکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب آپ 7th کلاس میں ہیں۔ ایک تو تشریح کا تھوڑا سا آپ کا لمبا ہو جائے گا اور دوسرا آپ کا حوالہ جات آ جائیں گے۔ جس بچہ کی رائٹنگ اس طرح کی ہوگی 7th کلاس میں تو اس کو نمبر تو آرام سے مل جائیں گے، کیونکہ دیکھیں پہلا امپریشن ہی پڑا ہے کہ بچے کو آتا ہے کچھ اور اسے بہت خوبصورت لکھیں۔ اللہ کی ذات کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اسی نے پوری دنیا بنائی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں ہر مشکل سے بچاتا ہے۔ خوف اور خطرے کے وقت کون نکالتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ۔ شکوے شکایت کرنے کے بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ آپ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد مانگیے۔ چلیں اب شعر کیا ہے؟ عطا بڑھ کے کرتا ہے ضرورت سے سبھی کو، عطا بڑھ کے کرتا ہے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ اسی طرح آگے تشریح مکمل کرتے ہوئے ہم کہیں گے ہم صرف اسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور شاید یقین رکھتے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور بھوک خطرے سے وہی نجات دلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نئی چیز کے ساتھ ملیں گے اور نیا لیکچر شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔